अस्सलाम वालेकुम। इनकार तो नहीं किया, बस ये कहा है आज नहीं। उसने अटक-अटक कर जवाब दिया। अच्छा, ये किसने कहा कि ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो इनकार कर दूँगी? वो तो मैंने धमकी इसने मासूमियत से कहा। मगर मैं धमकी नहीं देता, जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। तुम बहुत अच्छे से ये बात जानती हो। ज़ावियार का लहजा कुछ नरम पड़ा, मगर ज़ावियार खबरदार खबरदार जो अब तुमने मुझे भाई कहा। ज़ावियार दाड़ा। जी, इसने डरते डरते नज़र उठाकर ज़ावियार को देखा। आप बड़े हैं मेरे से। ज़ार भा बड़ा हूँ, मगर अब होने वाला शौहर हूँ। और इतना तो तुम जानती हो, शौहर को भाई नहीं कहते। ज़ावियार ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर कहा। ज़ावियार की गहरी नज़र ज़रताशा के निचले होठ की लकीर पर स्याह तिल पर जमी हुई थी। उसका शिद्दत से दिल चाहा वो इसे छू ले, मगर खुद को इस बात की इजाज़त न दी। ज़रताशा इसकी नज़रों से घबरा गई। बिस्मा की बातें ज़ावियार के ज़हन में आईं तो चेहरा गुस्से से तन गया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। खुद को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद का वो हशर करूंगा कि तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकोगी। ज़ावियार ने तुर्श लहजे में कहा। ज़रताशा का दिल दहल गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसने अटक अटक कर कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास सुन चुका हूँ। क्या मतलब? इसने हैरत से ज़ावियार को देखा, जो इस वक्त शदीद गुस्से में था। ज़रताशा ने आज से पहले इसे इस तरह नहीं देखा था। मतलब ये कि बिस्मा मुझे हर बात बता चुकी है और निकाह मेरे कहने पर आज हो रहा है। ज़रताशा को समझ ना आया क्या कहे तो खुद को ज़ावियार से छुड़वाने लगी। छोड़ें प्लीज़। ज़ावियार ने अभी तक इसे पकड़ा हुआ था। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा तुम्हें, उसने मायनी हेजी से कहा। ज़ावियार का पल पल बदलता रवैया देखकर ज़रताशा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। भला पहले कब उसने ज़ावियार का ये रूप देखा था? मोहब्बत करती हो तुम भी मुझसे? ज़ावियार ने इसे छोड़कर बाजू सीने पर बांधे सवाल किया। वो अचानक इस सवाल से घबरा गई। नज़र उठाकर इसे देखा, मगर अगले ही पल नज़रें झुकाकर इससे 2 कदम पीछे हटी। ज़ावियार इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा, इसने घबरा कर कहा। सो व्हाट? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्या मुसीबत है? ज़रताशा ने जलकर कहा। ओके, मैं जा रहा हूँ। बाबा और ताबिश आएंगे अभी निकाह हुआ के साथ। बगैर तमाशा किए समझी, बात मुकम्मल किए बिना इसकी तरफ देखा। जी जाएं अब। ज़रताशा ने भी हार मानी। वो वापस मुड़ गया, कुछ याद आने पर रुका। और हाँ, कल मुझे तुम्हारे ये हाथ खाली न नजर आए। मुझे मेरी बीवी के हाथों पाँव पर मेहंदी लगी चाहिए। जानती हो ना मुझे तुम्हारे हाथों पे मेहंदी कितनी पसंद है। आखिर में इसने ज़रताशा को छेड़ने के लिए कहा, फिर इसकी नाक दबाई और इसका जवाब सुने बगैर चला गया। वो इसे देखती रह गई। आए बड़े हुक्म देने वाले, वो चिल्लाई। ज़ावियार को बाहर निकलते हुए इसकी आवाज़ सुनाई दी तो हंसता हुआ वहाँ से चला गया। मोमिना को ढूंढकर ज़रताशा के मान जाने का बताया। वो इसे दाद दिए बगैर न रह सकी। कुछ ही देर में ज़रताशा एहसन से ज़रताशा ज़ावियार बन गई। हर बंदा इस नए रिश्ते से खुश था। अहमद साहब ने इसे ढेरों प्यार और दुआएं दी। दादी को तो ऐसे खुशी थी जैसे बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। सब घर वाले खुश थे। निकाह के बाद मेहंदी की रस्म अदा की गई। इन दोनों को स्टेज पर साथ साथ बिठाया गया, मगर ज़रताशा का चेहरे पर जाली का दुपट्टा डालकर बड़ा सा घूंघट निकाल दिया, जिस वजह से इसका चेहरा वाज़िया नहीं हो रहा था। रात देर तक महफिल सजी रही। अगली सुबह सब देर से उठे। नाश्ते से फारिग होकर तैयारी में मसरूफ़ हो गए। मोमिना ज़रताशा के कमरे में आई तो वो अब तक सो रही थी। ताशा, उठ भी जाओ, सुबह से तीसरा चक्कर है मेरा। भाभी, सोने देना थोड़ी देर और। सारी रात तो जागती रही हूँ। वो नींद में बड़बड़ाई। चंदा, टाइम देखो, 3 बज रहे हैं। पॉलर जाना है तुमने।
اٹھو باقی پھر سو لینا، انہوں نے کہتے ہی اسے اٹھا دیا۔ اوف اللہ، بہت ظالم ہو گئی ہیں بھابھی آپ تو، اس نے جل کر کہا۔ اور تم بہت پیاری ہو گئی ہو نکاح کے بعد۔ بھابھی نے پیار سے اس کے گال چھوئے۔ کیا مطلب؟ میں پہلے پیاری نہیں تھی؟ زتاشا مومنہ کو گھورنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، تم تو پہلے بھی بہت پیاری تھی، مگر اب نکاح کا روح بہت آ گیا ہے تم پر، اور ابھی تو زاویار بھائی کی محبت میں اور بھی خوبصورت ہو جاؤ گی۔ بھابھی نے اسے چھیڑا۔ بھابھی، وہ شرم کے مارے لال ہو گئی۔ مومنہ نے کہکا لگایا۔ اف، شرما تو ایسے رہی ہو جیسے میں مومنہ نہیں زاویار ہوں۔ وہ ابھی بھی باز نہ آئیں۔ بھابھی کیا ہیں آپ کو؟ اب ایک لفظ بھی بولیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے پاس پڑا کشن اٹھا کر مومنہ کو دمکایا۔ ہاں ہاں، اچھا اچھا، اب نہیں کچھ کہوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ، مہندی لگوانے کے لیے پہلے تم مان نہیں رہی تھی، پھر اچانک کیا ہوا جو ہاتھوں بازوؤں اور پاؤں پر بھی لگوا لی؟ اور دیکھو رنگ کتنا گہرا آیا ہے، لگتا ہے زاویار بھائی کی محبت بھی اتنی گہری ہوگی۔ مومنہ نے ایک آنکھ دبائی۔ بھابھی آپ پھر شروع ہو گئیں، زرتاشا چلائی۔ ارے یار، لوگ کہتے ہیں مہندی کا رنگ جتنا گہرا آئے شوہر اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، اب میں جاؤں فریش ہونے؟ ہاں ہاں جاؤ، پھر جلدی سے ناشتہ کرو، میں ادھر ہی بھجوا دیتی ہوں، پالر بھی جانا ہے، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ مومنہ اسے ہدایات دے کر چلی گئی۔ زاویار سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے سٹیج پر موجود تھا، جس پر گولڈن رنگ کا کام تھا، جگہ جگہ پر میرون ٹچ دیا گیا تھا۔ زرتاشا کو مومنہ اور تابش پکڑ کر لا رہے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا۔ وہ عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سٹیج تک پہنچی، زاویار نے اٹھ کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ زرتاشا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ہمراہ چلتی ہوئی سٹیج پر پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی زاویار نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی۔ ہر کسی کی زبان پر ان دونوں کے لیے تعریفی جملے تھے۔ بسمہ اور ہانیہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھیں۔ آج ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی تھی، جسے وہ زرتاشا سے کہنے سے ڈرتی تھیں، کیونکہ ایک بار کہہ کر اس کا رد عمل دیکھ چکی تھیں اور دوبارہ اس کے متعلق بات کرنے سے توبہ کر لی۔ زاویار اور زرتاشا ایک دوسرے سے کم نہ لگ رہے تھے۔ ہانیہ اور بسمہ سٹیج پر چڑھیں اور زرتاشا کے کان میں کچھ کہنے لگیں، جس پر زرتاشا نے انہیں گھورا، مگر زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لگتا ہے آپ بہت خوش ہیں کہ ہنسی قابو ہی نہیں ہو رہی آپ کی۔ ہانیہ نے زاویار کی طرف رخ کیا۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر تمہاری بے وقوفیوں پہ ہنسی ضرور آ رہی ہے، زاویار نے بھی تنگ کرنے کو کہا۔ ہاں ہائے، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں زاویار بھائی؟ بسمہ نے منہ کھولا۔ تم لوگ اتنا اونچا بول رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ زاویار نے دو بدو جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے زاویار بھائی، جب ہم نے زرتاشا سے یہ بات کی تھی تو اس نے ہماری اتنی انسلٹ کی جیسے پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ ہمیں تو بہت پہلے سے پتہ تھا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ دونوں کی ہی شادی ہوگی۔ ہانیہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ بسمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے بریک لگانے کو کہا۔ زرتاشا نے ہانیہ کو گھورا، پھر زاویار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ نے اسے نظریں واپس موڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے مت دیکھو، لوگ کہیں گے تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہے دلہن میں۔ اب تمہارا ہی ہوں، تسلی سے جی بھر کے دیکھنا کر جا کر، زاویار نے سرگوشی کی۔ زرتاشا اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ اسے زاویار کا بدلا بدلا انداز چونکا رہا تھا۔ بسمہ ہانیہ کو لے کر سٹیج سے اتر گئی۔ مبادہ کچھ زیادہ ہی نہ بول دے کہ بعد میں زرتاشا ان کی شامت لے آئے۔ اس کے بعد باری باری سب ان سے ملے، دعائیں دیں۔ کھانے کے بعد لڑکیوں نے دودھ پلائی کی رسم کا شور مچا دیا۔ ہانیہ اور بسمہ ہر کام میں سب سے آگے تھیں۔ انہوں نے زرتاشا کی بہترین دوستیں ہونے کے ساتھ ساتھ بہنیں بن کر بھی دکھایا۔ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے ہانیہ نے زاویار کے برابر جگہ بنائی۔ بسمہ اور باقی کزنیں بھی آس پاس ٹک گئیں۔
جی تو بھائی اب بتائیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں گے؟ ہانیہ شروع ہو گئی۔ جی محترمہ آپ بولیں، زاویار خوشگوار انداز میں کہنے لگا۔ چلیں پھر یہ دودھ پی لیں، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ اس نے گلاس زاویار کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ تابش اور مومنہ ان کے پیچھے کھڑے تھے، باقی سب لوگ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ زرتاشا وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ تھی، کسی سوچ میں ڈوبی۔ زاویار نے 3 گھونٹ بھر کر گلاس زرتاشا کے آگے کیا تو وہ چونک گئی۔ زاویار نے اسے غور سے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سب نوجوانوں نے اس منظر سے لطف اندوز ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ آنیہ تو باقاعدہ چلا رہی تھی۔ زرتاشا کو کچھ سمجھ نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے، تو زاویار نے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ اسے پی لو یار، ورنہ تمہاری بہن کی ڈیمانڈ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ زاویار اس کی حالت پہچان چکا تھا اور آس پاس کھڑے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اس لیے اس نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ زرتاشا نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور ایک گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ چلیں بھائی اب زاویار بھائی گن لیں ادھر تاشا کی کتنی بہنیں کھڑی ہیں، سب کے 10,000 نکال دیں خاموشی سے، اور میں اسپیشل والی بہن ہوں تو میرے آپ خاص رقم ملا کر دیں۔ اس کی بات پر ہر طرف کہہ کے گونجنے لگے۔ لڑکیاں تو ہانیہ کو داد دینے لگیں۔ اوئے میرے بھائی کو تم لوگوں نے کنگال کرنا ہے کیا؟ چل میرے بھائی 100-200 پکڑا انہیں اور فارغ کر۔ زاویار کی بجائے تابش نے جواب دیا۔ ہائے اللہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تابش بھائی، بجائے لڑکی والوں کا ساتھ دیں آپ نے پارٹی ہی بدل لی۔ بسمہ بھی جل کر بولی۔ ہائے میری معصوم بہنا، تم بھی بولتی ہو؟ تابش نے بسمہ کو حیرت سے دیکھا، وہ اسے زج کر رہا تھا۔ جی اور جب بولتی ہوں تو کسی کی سنتی نہیں۔ اب خاموشی سے ہمارا مطالبہ پورا کریں ورنہ ہم اپنی دلہن لے جا رہے ہیں۔ بسمہ نے زرتاشا کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ارے 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 لڑکی آرام سے، خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ لگایا، پکڑو یہ، کیا یاد کرو گے کہ صحیح سے پالا پڑا ہے۔ زاویار نے کچھ رقم ان کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ سب بھی اسے شکریہ کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ زرتاشا کو گھر لا کر کچھ رسمیں ہوتی رہیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر شہناز بیگم نے اسے مومنہ کے ساتھ زاویار کے کمرے میں بھیج دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی تازہ پھولوں کی مہک اندر تک اتر گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی موم بتیوں نے پورے کمرے میں روشنی بکھیر رکھی تھی۔ واو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، مومنہ نے کمرے پر ستائشی نگاہ ڈالی۔ زرتاشا نے بھی سراہا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ بلا جھجک جب دل کرتا تھا آ جاتی تھی، مگر آج یہاں آتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی تو مومنہ نے اسے پکارا۔ تاشا رک کیوں گئی ہو، آؤ نا۔ وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھی، بیڈ پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ تاشا آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، زاویار بھائی کو تو صبر کا پھل بہت میٹھا ملا ہے۔ مومنہ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ بھابھی یار کیا چیز ہیں آپ، ایک تو میرا گھبراہٹ کے مارے دم نکلا جا رہا ہے اور آپ کو اپنی پڑی ہے، زرتاشا نے چڑھ کر کہا۔ قسم سے تمہاری یہ شرم، اف لال چہرہ تمہاری خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئیں۔ حد ہے آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جل بھن گئی۔ اچھا سوری یار گھبراؤ نہیں، یہ وہی زاویار بھائی ہیں بچپن میں جن کی گود میں تم اچھلتی تھی، جو ہر وقت تمہارے لاڈ اٹھاتے ہیں، جنہیں ہر وقت تم اپنے پیچھے لگائی رکھتی ہو۔ اب گھبرا کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کی حرکتیں یاد کروائیں۔ زرتاشا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتائیں میں نے یا انہوں نے کیا کیا، میں نے یہ پوچھا ہے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ یار اس کا حل میرے پاس تو۔ مومنہ نے اتنا ہی کہا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھولتا ہوا زاویار اندر آیا۔ لو بھائی آ گئے تمہارے میاں جی، اب یہی تمہاری گھبراہٹ دور کرنے کا حل بتائیں گے، میں چلتی ہوں، مومنہ نے زرتاشا سے کہا اور پھر اٹھ کر زاویار کو دیکھا۔
لے بھائی آپ کی بیگم آپ کے حوالے، بہت تنگ کیا ہے اس نے ہمیں پورے 21 سال، اب آپ سنبھال لیں۔ مومنہ شوق ہوئی۔ زاویار کا کہکا گونجا جبکہ زرتاشا اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ اوکے بھائی میں چلتی ہوں اس سے پہلے کہ میرا قتل ہو جائے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ ہنستے ہوئے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ مومنہ کے جانے کے بعد زاویار نے دروازہ بند کیا اور سوئچ بورڈ سے لائٹس بجھا دیں۔ کمرے میں موم بتیوں کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل کر کمرے کو رومانوی کر گئیں۔ اس کے بعد وہ مڑا تو زرتاشا بیڈ پر نظر نہ آئی۔ اس نے نظر گھمائی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے پر لگی پنیں اتار رہی تھی۔ زاویار چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ زرتاشا کی سانسیں تھم گئیں، دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے تیز چلنے لگی۔ زاویار نے پہلے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر انگشت شہادت اس کی ٹھوڈی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔ زرتاشا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تاشا، زاویار نے پکارا۔ زرتاشا ادھر دیکھو میری طرف، گمبھیر لہجے میں التجا کی گئی۔ زرتاشا سے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تاشا، وہ اس کے قریب ہوا اور اس کی جھکی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ زاویار اس کے لب ہلے مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ زاویار نے اب اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ چچا چھوڑیں پلیز، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ایک شرط پر، زاویار نے فوراً کہا۔ چچا جی، اس نے چہرہ مزید جھکا لیا۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، ورنہ میں ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ آخر اس نے ہمت کر کے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، زاویار کا مسکراتا چہرہ جس میں سب کچھ پا لینے کی خوشی واسعہ تھی۔ اسے مزید ان آنکھوں میں دیکھا نہ گیا تو نظریں جھکا لیں۔ اب چھوڑیں، اس نے التجا کی۔ ایک بات بتاؤں، تمہیں تو ادھر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی تھیں۔ ابھی تو میں نے تمہارے سے کل والے سوال کا جواب بھی سننا ہے، مگر تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ بات مکمل کر کے اس پر جھکا تو زرتاشا نے اس کے چہرے کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا۔ زار میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے چینج کر کے سونا چاہتی ہوں، اس نے جڑ سے جواب دیا۔ تو تم تھک گئی ہو، اور میری تھکن کا کوئی احساس ہے جو اتنے سالوں سے برداشت کر رہا ہوں؟ زاویار نے معنی خیز بات کی۔ جی؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی یا شاید اس وقت نہ سمجھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، چلو تم چینج کر لو، پھر سمجھاتا ہوں ہر بات کا مطلب، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے چھوڑ دیا اور خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور نظر سامنے کھڑی زرتاشا پر مذکور کر دی، جس سے اس نے اللہ سے جتنی شدت سے مانگا تھا شاید ہی کچھ اور مانگا ہو۔ اس کے دور جانے کا خوف اسے اندر سے ختم کر رہا تھا، جس کے نہ ملنے کا شکوہ اس نے اللہ سے بارہا کیا تھا، مگر اس بات سے وہ بھی بے خبر تھا کہ اللہ اس کا مان نہیں توڑے گا، اسے کبھی اس در سے خالی نہیں جانے دیا جائے گا جہاں پہ ایک بار آ جاؤ تو اپنی مراد پوری کر کے ہی لوٹایا جاتے ہیں۔ وہ شکر گزار تھا اپنے اللہ کا، شرمندہ بھی تھا کہ اس نے اللہ سے کتنا شکوہ کیا تھا، مگر اب جب اس کی مانگی گئی ہر دعا سن لی گئی تھی، اسے زرتاشا دے دی گئی تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش تھا۔ کچھ دیر گزری تو زرتاشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ زاویار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی پنیں لگا دی ہیں بیوٹیشن نے، کھل بھی نہیں رہی، اس نے منہ بنایا۔ زاویار مسکرایا اور اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا، سٹول آگے کر کے اس پر زرتاشا کو بٹھایا اور خود اس کی مدد کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ زرتاشا نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بال کھولنے لگی۔ زاویار کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ زرتاشا نے اپنے اوپر اس کی نظر محسوس کی تو اپنا جائزہ لیا۔ بنا دوپٹے کے اس حال میں اسے حیا محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ زاویار نے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھا تو مسکرا اٹھا اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی۔
وہ تو شروع سے ہی ایسی تھی، شرٹیں پینٹیں پہننا، گھر پر ہوتی تو دوپٹے کا بھی کبھی خاص خیال نہ رکھتی۔ اسی بات پر دادی سے اکثر بحث ہوتی اور آخر میں ڈانٹ بھی سننی پڑتی۔ مگر اب رشتہ بدلا تھا، احساسات بدلے ہوئے تھے، اس لیے جھجک و شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے بال کھولنے لگا۔ لاؤ میں کر دوں، تم جس سپیڈ سے کر رہی ہو مجھے لگتا ہے صبح ہو جائے گی۔ اس نے نارمل انداز اپنایا۔ ہٹے پیچھے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گی۔ زاویار کا نارمل انداز دیکھ کر اس کی گھبراہٹ کم ہوئی اور جل کر کہا، ہاں جیسے پہلے کر لیا ہے، مختصر جواب دیا گیا۔ ساتھ ہی زاویار اس کے بال کھول کر زیور اتارنے لگا۔ چلو جی، اتنی سی بات تھی، جاؤ شاباش، اب چینج کر آؤ۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر واپس مڑ گیا۔ زرتاشا نے بھی سکھ کا سانس لیا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ واپس آئی تو زاویار کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا۔ زرتاشا کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اٹھیں، اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ زاویار ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھے بھی؟ وہ ایک بار پھر بولی، مگر اس پر اب بھی اثر نہ ہوا۔ زرتاشا نے آگے بڑھ کر ساری لائٹس جلا دیں اور اس کے سر پر کھڑی ہو کر چلائی، اٹھیں ادھر سے۔ زاویار ایک دم اٹھ گیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ بس تمہارے منہ سے اپنا نام سننا چاہتا تھا، کیسا لگتا ہے؟ مگر تم تو بہت ظالم ہو، دل کی حسرت بھی پوری نہیں کرتی۔ اس نے کہتے ہی پاس کھڑی زرتاشا کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ زاویار کا یہ انداز دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی سنجیدہ سوبر سا زاویار ہے۔ ایسے کب تک دیکھنے کا ارادہ ہے؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ جج جی، وہ تو میں، اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ زاویار نے کہکا لگایا، ارے یار، میں نے منع تو نہیں کیا، شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتی ہو دیکھنے کا۔ کہتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک ٹبیا اٹھائی۔ زرتاشا اسے دیکھنے لگی۔ ویسے تو میں تمہارا منہ بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں، مگر پھر بھی یہ تمہارا منہ دکھائی کا گفٹ لے لیا تھا۔ کہیں تم اس کے بغیر مجھے کمرے میں آنے ہی نہ دو۔ اس نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ ہاتھ آگے کرو۔ زاویار کی گمبھیر آواز آئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی، پھر غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھا جسے مہندی سے سجایا گیا تھا۔ اس میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ تھینک یو تاشا، تم نے میری ہر بات مانی ہے۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری مہندی والے ہاتھ بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے انہیں ہمیشہ ایسے ہی رکھنا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا۔ زرتاشا کے ہاتھ اب تک اس نے تھام رکھے تھے۔ چلو اب لیٹ جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی تم بھی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر زاویار نے اسے لیٹنے کا کہا۔ جی، مگر وہ ہچکچائی۔ مگر کیا؟ آپ ادھر نہیں لیٹیں گے؟ اس نے حکم دیا۔ میں ادھر کیوں نہیں لیٹوں گا؟ زاویار نے اگلا سوال کیا۔ میں کسی کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کرتی، اس نے جلدی سے کہا اور سامنے دیکھنے لگی۔ تو کیا ہوا، میں تو کر لیتا ہوں۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ آپ کہیں اور جا کر شیئر کر لیں، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، تنگ ہو جاؤں گی میں۔ وہ بس ضد ہوئی۔ مجھے بھی پہلے اکیلے سونے کی عادت تھی، مگر اب مجھے تمہارے ساتھ سونے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ زاویار بھی اسے تنگ کرنے لگا۔ کیا ہے زاویار کے گھورنے پر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی اور وہ دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ سوری، وہ عادت ہے نا، ایک بار تو معافی مل سکتی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ زاویار اپنی ہنسی قابو نہ کر سکا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ اس نے زاویار کو گھورا۔ ہٹیں یہاں سے ورنہ میں بڑے پاپا کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا، کیا لگاؤ گے شکایت؟ اس نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ یہی کہ آپ، وہ کچھ سوچنے لگی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ زرتاشا سوچ میں گم دیکھ کر اس نے پوچھا۔ جی؟ اس نے نظر اٹھا کر زاویار کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے، میں اس رشتے کو
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زاویار کہنے لگا، ڈونٹ وری تاشا، تمہیں ٹائم چاہیے تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، تم سکون سے ادھر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ رہی بات بیڈ شیئر نہ کرنے کی، وہ تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ اس نے شرارت سے کہتے ہی اس کی ناک کو چھوا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس لیے کہ تم ہی بتاؤ، بھلا 6 فٹ کا بندہ اس چھوٹے سے صوفے پر کیسے سو سکتا ہے، اور تمہیں تو بیڈ کے علاوہ کہیں نیند بھی نہیں آتی۔ ویسے بھی میں اتنا ظالم شوہر نہیں ہوں جو اپنی پیاری سی بیوی کو بیڈ بدر کر دوں۔ اس نے پھر شرارت کی، اور ہاں، میں اس کمرے سے باہر رات نہیں گزار سکتا۔ گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کو کچھ بھی معلوم ہو، اس لیے ایک حل ہے میرے پاس۔ زاویار نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کہتے ہی وہ اٹھا اور صوفے پہ پڑے کشن لا کر بیڈ کے درمیان رکھ کر 2 حصے کر دیے۔ لو، اب وہ جگہ تمہاری اور یہ میری، اور جب تک تم یہ کشنز نہیں ہٹاؤ گی میں بھی نہیں ہٹاؤں گا۔ اب خوش؟ زتاشا اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ یار ایسے نہ دیکھا کرو، کہیں میں وعدہ خلافی نہ کر گزروں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ زتاشا کا رنگ سرخ ہو گیا، فوراً وہاں سے دور ہوئی اور اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گئی۔ زاویار مسکرانے لگا اور لائٹیں بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح مومنہ ناشتہ لے کر پہنچ گئی۔ شہناز بیگم نے اسے منع بھی کیا تھا مگر وہ نہ مانی۔ مومنہ، منع بھی کیا تھا تمہیں بیٹا، میں کر لیتی۔ اڑے بڑی ماما، میری ایک ہی تو نند ہے، بہن کوئی ہے نہیں، تو یہ شوق اب ہی پورے کرنے ہیں۔ وہ بھی اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ مومنہ کے ساتھ زرتاشا کی کچھ اور کزنیں بھی تھیں۔ شہناز بیگم نے ان سب کو اندر بٹھایا اور مومنہ کو زاویار اور زرتاشا کو بلانے بھیجا۔ مومنہ نے تو حکم سنتے ہی ان کے کمرے کا رخ کیا۔ دستک دی تو زاویار نے دروازہ کھولا۔ ارے بھابھی، آپ اتنی صبح صبح، سب خیریت ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں زاویار بھائی، ناشتہ لائی تھی، میں سوچا سب مل کر کریں گے، مگر یہاں تو ابھی صبح ہی نہیں ہوئی۔ نہیں بھابھی، میری تو صبح ہو چکی ہے، مگر آپ کی نند صاحبہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مومنہ نے کہکا لگایا۔ ارے زاویار بھائی، اسی لیے تو آپ کے حوالے کیا ہے، میں تو آدھی زندگی اس کو جگانے میں ضائع کر چکی ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ اچھا، ایسی بات ہے تو مجھے پہلے بتانا تھا نا، میں تو سمجھا تھکاوٹ کی وجہ سے اتنی گہری نیند سو رہی ہے۔ کمال ہے، ابھی تک اس کی یہ عادت ختم نہیں ہوئی۔ زاویار حیران ہوا۔ چلے، اب پتہ چل گیا نا، اب جلدی سے اٹھا کر تیار کروائیں اور نیچے آئیں، میں تب تک ناشتہ لگواتی ہوں، مومنہ کہہ کر چلی گئی۔ زاویار اندر آیا، زرتاشا کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوئی ہوئی سچ میں زاویار کو شہزادی لگی۔ تاشا اٹھو یار، سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ سونے دینا، نیند آ رہی ہے، تنگ نہ کریں۔ وہ نیند میں بڑبڑائی۔ تاشا اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ کسمسائی۔ تاشا، زاویار نے اسے پکارا اور اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ وہ اس کا لمس محسوس کر کے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی نظر زاویار پر پڑی تو اپنے اطراف میں دیکھا، زاویار مسکرا رہا تھا۔ وہ فوراً بیٹھ گئی، پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار بھی اٹھ گیا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، فریش ہو کر آؤ، بھابھی ناشتہ لے کر آئی ہیں، اس نے بتایا۔ کیا ہے، ایک تو بھابھی کو بھی چین نہیں، صبح صبح آ گئی ہیں، اس نے جل کر کہا۔ زرتاشا کی نیند خراب ہو تو اسے ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ تاشا، یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ بڑی ہیں وہ، خبردار میں آئندہ تمہارا یہ لہجہ نہ سنوں کسی کے بارے میں۔ زاویار نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ تو منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ سوری، میں تو بس ایسے ہی، بہت نیند آ رہی اس لیے غصے میں ایسے بھول دیا، اس نے چہرہ جھکا کر کہا اور اٹھ گئی۔ زاویار اس کی آواز کی نمی محسوس کر چکا تھا، اس لیے فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام لیے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تاشا، آئی ایم سوری، پلیز ان آنکھوں سے اب ایک آنسو نہ بہے۔ دیکھو وہ بڑی ہیں، تم اس طرح ان کے بارے میں بات کرو گی تو یہ بدتمیزی کہلائے گی،
اور میں نہیں چاہتا میری پیاری سی بیوی کسی کے ساتھ ایسے بات کرے۔ وہ جتنی پیاری ہے اپنا لہجہ بھی ہمیشہ اتنا پیارا رکھے۔ اس نے کہتے ہی اس کے آنسو صاف کیے۔ جی، اب میں جاؤں؟ زتاشا نے بھی نارمل انداز میں پوچھا۔ دل تو نہیں کر رہا مگر مجبوری ہے، کہتے ہی زاویار نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ زاویار نے اس کے لیے سوٹ منتخب کیا اور ساتھ میں میچنگ جویلری پہننے کو کہا۔ میک اپ کے نام پر اس نے کچھ نہیں لگایا تو زاویار نے ٹوکا، ایسے جا کر مجھے ماما سے ڈانٹ پڑوانے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس سادہ سے حلیے میں جاؤ گی تو سب سمجھیں گے کہ دلہن ناراض ہے اپنے شوہر سے، پھر ماما میرے کان کھینچیں گی۔ زاویار نے کہا تو زرتاشا بھی ہنسنے لگی۔ میں بتا دوں گی سب کو کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پھر بڑی ماما بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ یار تھوڑا سا تو تیار ہو جاؤ نا، میرا بھی دل کر رہا ہے تمہیں تیار ہوتے دیکھنے کو۔ اس سے پہلے کہ زتاشا کوئی جواب دیتی، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ زاویار نے دروازہ کھولا تو بھابھی کی آواز آئی، اٹھی آپ کی بیگم یا ہمیں بھوکے مارنا ہے؟ ارے نہیں نہیں بھابھی، اب وہ اتنی ظالم بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو مارے، بس مظلوم تو میں بیچارہ ہوں۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور زتاشا کو دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کیوں بھائی، آتے ہی کیا ظلم کر دیا تم نے میرے جیٹ پر؟ مومنہ بازو اوپر کر کے زرتاشا سے استفسار کرنے لگی۔ اتنے ہی مظلوم ہیں آپ کے جیٹ تو ضرور میرے ہی پلے باندھنے تھے، زرتاشا نے دھیرے سے کہا، مگر اس کی آواز زاویار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے زوردار کہکا لگایا۔ بھابھی نے بھی اس کا ساتھ دیا، جبکہ زرتاشا تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ چلو بھائی، یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے ظالم کون اور مظلوم کون، فی الحال تو نیچے آ جاؤ تم لوگ، سب کو بھوک لگ رہی ہے، ٹائم دیکھو 12 بجنے والے ہیں۔ انہوں نے وقت کا احساس دلایا اور ساتھ ہی زرتاشا کی کھچائی کرتی۔ یہ کیا تم ابھی تک ایسے ہی کھڑی ہو، تیار نہیں ہونا کیا؟ بھابھی تیار تو ہوں۔ یہ تیار ہو تم؟ بندہ چہرے پہ کچھ لگا ہی لیتا ہے اور ہاتھ دیکھو خالی ہیں، ایسے گئی نیچے تو بڑی ماما نے ڈانٹنا ہے۔ مومنہ نے اسے ڈرایا۔ چلو بیٹھو میں تیار کر دوں۔ اس نے زرتاشا کو شیشے کے آگے بٹھایا اور جلدی جلدی تیار کیا۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے۔ بہت خوبصورت ہیں یہ کنگن، زاویار بھائی نے دیے ہیں، تعریف کر کے اس نے آہستہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے تو ابھی یہاں پڑے ہی دیکھے ہیں، زرتاشا نے بتایا۔ او اچھا، پسند تو زاویار بھائی کی لگ رہی ہے، اور ویسے بھی بڑی ماما اور میں نے ہی سارا گولڈ پسند کیا تھا، ان میں یہ نہیں تھے۔ خیر، دھیان رکھا کرو، اب زاویار بھائی تمہارے شوہر ہیں، ان کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھنا ہے، انہوں نے اسے نصیحت کی۔ چلیں بھائی، آپ کی بیگم تیار ہو گئی ہیں، دیکھیں کیسی لگ رہی ہیں۔ مومنہ نے اسے زاویار کے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے تو یہ ہر حال میں ہی بہت پیاری لگتی ہیں، آپ کسی اور سے پوچھیں، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ چلو جی، میری محنت کی کوئی تعریف ہی نہیں، بلائی کا زمانہ ہی نہیں، مومنہ نے منہ بنایا۔ ارے بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ کی محنت نے اسے 4 چاند لگا دیے۔ شکریہ جناب، چلیں اب بہت دیر ہو گئی۔ مومنہ کہتے ہی باہر نکل گئی، اس کے پیچھے وہ دونوں بھی آ گئے۔ شہناز بیگم نے اسے آتے دیکھا تو اٹھ کر اسے گلے لگایا اور پیار کے ساتھ ڈیروں دعائیں دیں۔ دادی بھی وہیں تھی، انہوں نے بھی دونوں کو پیار دیا اور ساتھ میں دعاؤں سے بھی نوازا۔ اتنے میں احمد صاحب اور تابش بھی آ گئے، سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس گھر میں خوشیاں ایک بار پھر آ گئی تھیں۔ احسن صاحب کو اس دنیا سے گئے سال سے زیادہ ہو گیا تھا، ان کی کمی سب کو محسوس ہوتی تھی، مگر وقت نے ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ بیوٹیشن زرتاشا کو تیار کرنے کے لیے گھر پر ہی آ گئی۔ گرے رنگ کی کام سے بڑی میکسی پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویار کسی کام سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر زرتاشا پر ٹھہر گئی۔ بیوٹیشن جو اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، زاویار کو اس طرح محو دیکھ کر مسکرائی۔ زرتاشا کو جھجک محسوس ہوئی۔ اوکے میم، آپ تیار ہیں، میں چلتی ہوں، اس نے زرتاشا سے کہا اور باہر نکل گئی۔ زاویار چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آئینے میں نظر آتے زرتاشا کے عکس پر نظریں گھاڑ دیں۔ زرتاشا سے اس کی نظروں کی تپش برداشت نہ ہوئی تو نظریں جھکا لیں۔
زاویار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے محظوظ ہونے لگا، پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زرتاشا کا گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، مگر خود کی نظریں ہٹانے سے انکاری تھا۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ زرتاشا، زاویار کی گمبھیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چہرہ جھکائے کھڑی رہی۔ زاویار نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما اور نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے دل کو چھوا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوئی۔ زاویار نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کو چھونے کی کوشش کی۔ زرتاشا کو تو گویا کرنٹ چھو گیا۔ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے سے زاویار بھی ہوش میں واپس آیا۔ "آئی ایم سوری" زاویار نے کہا اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد زرتاشا کتنی دیر کھڑی سوچتی رہی۔ وہ نہا کر باہر بھی آ گیا، مگر وہ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ زاویار کو افسوس ہوا کیوں وہ یہ حرکت کر گیا۔ "تاشا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟" "جی." اس نے چونک کر زاویار کو دیکھا۔ "کیا سوچ رہی ہو؟" "کچھ نہیں." اسے جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی اور اپنا جوتا پہننے لگی۔ زاویار کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اسے جوتا پہنانے لگا۔ کیا کر رہی ہیں؟ "میں پہن لوں گی" زرتاشا نے کہا تو زاویار نے اسے باغور دیکھا، پھر مسکرایا۔ "کیوں بھائی؟ پہلے بھی یہ کام میں کرتا تھا۔ اب تو تم بیوی ہو میری، اب کرنے میں کیا اعتراض؟" زرتاشا خاموش رہی۔ زاویار اس کے دونوں پیروں میں جوتے پہنا کر اٹھ گیا۔ "چلو تم تو ریڈی ہو، بس میں 5 منٹ میں تیار ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ سب جا چکے ہوں گے اب تک تو۔ زاویار ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور ساتھ ساتھ تیار بھی ہوتا رہا۔ زرتاشا بھی کچھ دیر پہلے والے واقعے کو بھول کر نارمل ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔